बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई खौफनाक और होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तारीखी और नायाब वीडियो। और पहले से वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता रहा हूं कि कागज़ और कलम संभाल लें, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वीडियो से पहुंचने लगी है तकलीफ और चीखें होंगी जनाब आसमानों पर। पाकिस्तान में इसराइल का नुमाइंदा कौन है? ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इसकी मुकम्मल तफसीलात पहुंच चुकी। रात गए एक बहुत बड़ी हलचल जिसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, क्योंकि आज हुआ कुछ यूं कि इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर बड़े एंकर वेले कलम निगार मुलाजम सहाफ़ी एक पूरी लाइन थी, मुख्तलिफ प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को इसराइली यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिशें की गई। और एक पूरा पैटर्न है इसका, जिसमें बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स, अखबारात और टीवी चैनल, बड़े बड़े नाम नहाद बड़े एंकर वेले कलम निगार और मुलाजम सहाफ़ी शामिल हैं। और यह हुआ क्यों कर आज खबरें कुछ इस किस्म की आई जनाब के इमरान खान इसराइली एजेंट है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान के हक में इसराइल बोल रहा है, इसराइल जो है उसने साबित कर दिया कि उसके इमरान खान के साथ ताल्लुकात है। इस किस्म की चीज़ें, ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा। इसके पीछे कौन है आपके सामने रखेंगे और सबूत आपके सामने रखेंगे कि असल में पाकिस्तान के अंदर इसराइल का नुमाइंदा और एजेंट कौन है। और बैकग्राउंड इसका यह है कि बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ तमाम तर हरबे आजमाए जा चुके। वो हरबे क्या हैं? करप्शन केसेस बनाए गए, मुकम्मल तौर पर जाली साबित हुए। कत्ल केसेस बनाए गए, लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से केसेस बनाए गए, लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं। और पाकिस्तान में आखिरी हरबा हमेशा क्या हुआ करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मौलवियों का इस्तेमाल होता है, मजहब का इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता कादियानी एजेंट और यहूदी एजेंट बनाकर पेश किया जा रहा है। और मकसद क्या है कि तमाम तर हरबों के अंदर ये हो गए हैं नाकाम। इन्हें पता है इमरान खान का वोट बैंक नहीं टूट रहा, इसलिए अब ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज हमको असल में आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात मौजूद है, उनके पास तफसीलात हैं, लेकिन खामोशी क्यों है? असल में कौन है एजेंट? मेरे हाथ में किताब है, गौर से देख लें। इसका टाइटल है रंगीला वज़ीर आज़म। 2001 के अंदर ये इंटेलिजेंस पब्लिशर्स ने ये किताब छापी है और बड़ी नायाब किताब है। मेरे पास इसकी कॉपी गुज़श्ता तकरीबन 20-21 बरसों से मौजूद है। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ पढ़ने लगा हूं और वो कहते हैं ना कि जिनका मुंह उन्हीं की चपेट और चपेट भी उन्हीं के मुंह के जरिए। जंग जियो ग्रुप जो इमरान खान के खिलाफ बड़ा एक्टिव है इन तमाम तर मामलात के ऊपर, उसके रेफरेंस से मैं ये बात कर रहा हूं। कागज़ कलम जनाब संभाल लें। दोबारा मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ना पाकिस्तानी कौम फुद्दू है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर्स फुद्दू हैं, ना मैं फुद्दू हूं। मैं आपको तफसीलात बताऊंगा और उसके बाद फिर आप बताइएगा कि पाकिस्तानी कौम को कौन फुद्दू लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जनाब, रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999, सबूत मौजूद है, किताब है। आप चाहे तो माफिया हैंडलर और सूरतकारों को चैलेंज है जनाब। आप अदालत खेल रहे हैं तो हमें भी किसी अदालत में बुला लें, हमें अदालत के अंदर ले जाएं। ये सबूत जनाब हम खुद से नहीं कह रहे, आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि उस वक्त ये सबूत किस तरह से ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद थे और हमारे जैसे कई साफियों को ये जो है वो इस किस्म के रेफरेंस जो है वो दिखाए भी गए माजी के अंदर। वापस तफसीलात की जाने आते हैं, गौर से सुने। इंतहाई नायाब वीडियो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले, वो इसके ऊपर कमेंट भी करें। नई नस्ल बेवकूफ़ नहीं है। हम उनको इन किताबों की रोशनी में तमाम तर तफसीलात उनके सामने रखेंगे। हम यहां पर मौजूद हैं जनाब। नई नस्ल को हम कह रहे हैं, हम कंटेंट आपको देंगे वो तमाम तर, माजी किसी को भूलने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेफरेंस से सारी लाइब्रेरी भरी पड़ी है जनाब। रोजनामा जंग 19 नवंबर 1999 को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी। जनाब, किस कानून के तहत इजाज़त थी? क्या ताल्लुकात थे पाकिस्तान के इसराइल से? जवाब दें। ये किताब कह रही है पहली वज़ारत-ए-उज़्मा के दौर में इसराइल से 1 अरब रुपए मालियत की टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी थी, जो अब पाकिस्तान में इनके कारखानों में नस्ब है। नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं। ये मैंने हाईलाइट किया, ज़रा करीब कर रहा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूँ। किताब कह रही है नवाज शरीफ खानदान के इसराइली हुकूमत के साथ खुफिया ताल्लुकात गुज़श्ता 10 साल से मौजूद हैं।
نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے، رپیٹ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، کتاب کہہ رہی ہے، کتاب جنگ اخبار کا ریفرنس دے رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، نواز شریف کے نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے تین دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری، جس کی LC لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہ ملک کا نام ہے، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اس قسم کے جعلی کام یہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ اب غور سے سنیے گا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام اپنا، یعنی ذاتی پرائیویٹ نظام، ایجنسیوں کا نہیں، نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا، چھپ کر آڈیو ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنا، اس شریف مافیا نامی خاندان کا پاکستان کے اندر پرانا کاروبار ہے، اور یہ خاندان ہمیشہ سے مافیا رہا ہے، تھا، آئندہ چل کر بھی ہوگا، نظر آ رہا ہے، اور ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا فیورٹ خاندان رہا ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، شریف خاندان پاکستان میں ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا سب سے فیورٹ خاندان رہا ہے۔ آج بھی یہ خاندان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ ہے، اور ہم سوالات اٹھائیں گے ثبوتوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام بھی سوالات اٹھائیں گے۔ یہ کتاب ہے جناب جس کے اندر سے میں ذکر کر رہا ہوں، اور ایک چیز یہ دکھا کر باقی پھر آپ کو دوسری چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں جو ہمارے اس سے ملتی جلتی جو دیگر اپڈیٹس ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر سے میں نے آپ کو کافی ریفرنس دکھانے ہیں، کیونکہ جناب اسی کتاب کے اندر جناب اشتہارات بھی ہیں کہ جن اشتہارات میں پاک فوج کو روگ آرمی قرار دیا گیا، مشاہد حسین سید اور نواز شریف کا کردار تھا ان تمام تر چیزوں کے اندر، اور اشتہارات چھاپے گئے دنیا بھر کے اخبارات کے اندر، جس میں پاکستان کی آرمی کو، جی بالکل میں نے نکال لیا ہے، یہ ہے وہ اشتہار جناب۔ اور سنیے کتنا حیران کن ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا، اور ان کے کہنے پر کور کمانڈروں، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، بعض مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹ اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، اسی ٹیکنالوجی سے جو اسرائیل سے حاصل کی تھی۔ لنک ہے، فضول چیز آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، اس لیے اس کا لنک بھی، یہ روگ آرمی کا آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی دیتا ہوں میں آپ کو، روگ آرمی، اور کس طرح سے یہ فون ٹیپ کر رہے تھے، یعنی ایجنسیاں تو دور کی بات، انہوں نے اپنی ایجنسیاں بنائی تھیں، ایجنسیوں کے اندر اپنے بندے لگائے ہوئے تھے۔ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین، جو کہ بعد میں آرمی چیف بھی ان کی جانب سے بنایا گیا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی پورا اعتماد نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ ڈبل گیم تو چلتی ہے نا۔ اچھا، 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ پرسرار طریقے سے غائب ہوگی، جبکہ اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے افسر بےحد پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ دونوں طرف سے سمجھیے، اگر تو یہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تمام تر چیزیں سچ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اگر اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی تمام تر چیزیں سچ ہیں تو لائیے پھر نواز شریف کو کٹہرے کے اندر روگ آرمی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ماڈرن روگ آرمی، اور پاکستان فوج کے خلاف
روگ آرمی کے عنوان سے شائع ہونے والے اشتہار کا عکس یہ غیر ملکی اخبار کے اندر اشتہار چھپایا گیا، یہ تو اصلی ہے، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ باقی جو چیزیں لکھی ہیں، اگر کچھ لوگ یہ اعتراض کرنا چاہیں کہ جناب یہ تو انٹیلیجنس پبلیکیشنز ہے، نواز شریف کو اتارا تھا، اسٹیبلشمنٹ پروپیگنڈا کیا کرتی ہے، تو پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، تو یہی تو پھر ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو کیا آج پروپیگنڈا نہیں ہو رہا؟ اور اگر یہ سچ تھا تو پھر نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا؟ اور اگر یہ پروپیگنڈا تھا تو پھر یہ سمجھ جائیں تو پھر آج والا بھی پروپیگنڈا ہے۔ جواب تو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ نہ میں پھدو ہوں، نہ پاکستانی قوم پھدو ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پھدو ہیں۔ سوشل میڈیا آج عمران خان نے کہا کہ اس نے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ 70 اور 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر گروپ لے کر نواز شریف اور بے نظیر اور زرداری 6 صحافیوں کے ساتھ، بڑے اینکروں والے قلم نگاروں ملازم صحافیوں کے ساتھ گھومیں گے اور جو وہ لکھیں گے پوری قوم اس کو سچ مان جائے گی۔ یہاں پر موجود ہیں جناب ہم جیسے بندے جن کو ویسے ہی اینکیں نہیں لگ گئیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ کتابوں کا 2-4-6 کا ہم نے مطالعہ کر رکھا ہے گزشتہ 25 برسوں میں صحافت میں رہتے ہوئے، اس کی تمام تر تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ویورز تک پہنچائیں گے اور بتائیں گے، ثابت کریں گے، کورٹ کے اندر بھی ثابت کریں گے، ان کتابوں کی روشنی کے اندر اخبارات کے ریفرنس ہے، اس کے اندر جنگ اخبار کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے اسرائیل کے ساتھ گزشتہ 10 برسوں سے خفیہ تعلقات تھے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو جناب کیا بنا پھر نواز شریف کا؟ آج اسی وہی آپ کا فیورٹ ہے، اسی کو آپ 99 میں بھی باہر بھیج دیتے ہیں، 2019 میں بھی آپ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں، لندن پلان ہوتا ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا، پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لندن پلان بنا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ کریں، تو پھر اس کے بعد پھر جناب جو ہے وہ آپ کو آگے چل کر بھی کچھ چیزیں، بہرحال جو بھی ان کی ڈیل ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں واپس آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں اور پھر آپ کو لے کے جاتا ہوں عمران خان کے اہم ترین خطاب کی جانب کہ عمران خان کیسے فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں آج بھی ان تمام تر چیزوں کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ میں جتنا پاکستانی فوج کا ہمدرد یا چاہنے والا ہوں شاید کوئی اور ہو نہ، وہ تو کہتے ہیں جتنا میں ضروری ہوں اتنا پاکستانی فوج ضروری ہے۔ ہم بھی بڑا احترام کرتے ہیں جناب، ہم بھی بڑا احترام کرتے ہیں، بارڈرز کے اوپر وطن کے لیے، ملک عزیز کے لیے جانوں کی قربانی دینے والے ہمارے لیے بڑا ہمارا غرور ہیں، بڑے پرفخر ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی، حقائق بھی جناب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بار بار آپ کو دکھا رہے ہیں روگ آرمی، نواز شریف، مسلم لیگ نواز اشتہارات 99 کے اندر، رنگیلا وزیر اعظم، اسرائیل کے ساتھ تعلقات گزشتہ 10 برسوں سے، اور پھر آپ کے سامنے ہم نے تفصیلات رکھی اور آج یہ کہتے ہیں، اور میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ تمام تر تفصیلات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، موجود ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں، کسی کورٹ کے اندر پیش کی جا سکتی ہیں۔ فیاض راجہ نہیں کہہ رہا، اخبار کے ثبوت، یہ کتاب کہہ رہی ہے اور کتاب ریفرنس دے رہی ہے جنگ اخبار کا۔ یا تو پھر آپ مان لیں جنگ اخبار جھوٹ بولتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر خبریں لگاتا تھا، تو پھر آج بھی ایسا ہی ہے، یا یہ پبلشر نے جھوٹ بولا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کتاب چھاپی تھی، تو پھر آج بھی ایسا ہی ہے۔ ہم اصل حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے، تمام تر چہرے بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہوا میں بات نہیں کریں گے، ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ عمران خان کا بیان سن لیں، کیسے فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہیں، وہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ آج پھر انہوں نے پاکستانی قوم سے خطاب کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمین عمران خان نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گرفتاری ناگزیر لگ رہی ہے اور یہ گرفتاری اگلے پیر سے پہلے یا آنے والے ہفتے میں ہو سکتی ہے۔ عمران خان پہلے بھی جو باتیں کر چکے وہ سچ ثابت ہوئیں، بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ خدشہ تھا کہ اس ہفتے جیل بھیجیں گے، لیکن میرے وکلا نے زبردست جدوجہد کی، مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ صرف وقتی مجھے ابھی بھی ریلیف ملا ہے، اگلے پیر یا اگلے ہفتے کس دن یہ مجھے جیل بھیج دیں گے۔ توشہ خانہ اور باقی معاملات میں ذرا ججز کے ریمارک سنیے کیا وہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان جو سب سے زیادہ قانون پر عمل کر رہے ہیں، وہ جو کہتے تھے نواز شریف نے 3 درجن پیشیاں بھگتی ہیں، یہاں پر تو کوئی 100 درجن پیشیاں ہو گئی ہیں عمران خان نے بھگتی ہیں 14 سالوں کے اندر۔ کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف والے؟ ہم بار بار کہتے ہیں ان کا میڈیا سیل، وہ لوگ، ہم نے فاروق حبیب صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، عماد اظہر صاحب سے بھی، اور ڈیٹیل لائیں پاکستانی عوام کے سامنے کہ عمران خان ایک دن میں کتنی عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں، کیا ریکارڈ ہے، اس پاکستانی قوم کو پتہ تو چلے۔ یہ جنہوں نے جو نواز شریف صاحب کو ہیرو بنا رکھا ہے مریم نواز نے کہ انہوں نے اتنی پیشیاں بھگتی، تو ان پر تو کرپشن ثابت ہوئی، عدالتوں سے سزا ہوئی، یہاں پر کرپشن ثابت نہیں ہو رہی، قتل کے جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، پھر بھی عمران خان مائنس نہیں ہو رہا، اس لیے اب آپ جا رہے ہیں، آپ کبھی کہتے ہیں قادیانی ہے، وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، اسی کتاب سے آپ کو ریفرنس دیں گے کہ نواز شریف کی کیبنٹ کے اندر کیا قانون پاس ہونے والا تھا قادیانیوں کے حق میں، جس پر راجہ ظفر الحق نے ایک تقریر کی تھی، یہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ خیر واپس آتے ہیں، عمران خان جناب انہوں نے کہا میرے اوپر 180 کیسز ہیں، جنگل کا قانون، بدترین ظلم و ستم اور پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن ڈٹا ہوا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، ملک چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا جب بے دخل کیا گیا تحریک انصاف کو طریقہ اعتماد کے ذریعے، تو یہ منصوبہ آرمی چیف نے اپنے عہدے کی توسیع کے لیے بنایا تھا۔ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر شامل تھے، لابنگ ہو رہی تھی،
جو کہ میرے علم کے بغیر میری حکومت ادائیگی بھی کر رہی تھی، اور امریکہ میں لابنگ ہو رہی تھی کہ عمران خان کتنا امریکہ مخالف ہے، آرمی چیف کتنا امریکہ کا حامی ہے، اور پھر فاکس نیوز کو انٹرویو دے رہے ہیں عمران خان اور اس میں اپنی خارجہ پالیسی کا دفاع کر رہے ہیں جس میں وہ امریکہ کے نیچے نہیں لگے اور خود کو انہوں نے غیر وابستہ قرار دیا۔ آپ کو یاد ہے نا، غیر وابستہ تحریک ایک ہوا کرتی تھی جس کے انڈیا نے بڑے فائدے اٹھائے، اور ہم کبھی کس چھتری کے نیچے، کبھی امریکیوں کی چھتری کے نیچے، کبھی کدھر، اور آج ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر افغان جنگ کا بھی عمران خان نے ذکر کیا کہ بھاری نقصان، دونوں مرتبہ پاکستان کا انخلا کے طریقہ کار پر تنقید، اس پر امریکہ کو پریشانی اور مسئلہ تھا۔ تو جناب کتاب کر رہا ہوں بند، پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نام رنگیلا وزیر اعظم، اور جناب اس کے اندر سے ثبوت آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور رات کے جو بہت بڑی ہلچل ہے اس ہلچل کے بعد پاکستانی قوم تک یہ معلومات پہنچ گئی ہیں، کم از کم اس ویڈیو کے ذریعے، کہ آخر کار یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے، اسرائیلیوں کا ایجنٹ کون ہے، ان کا نمائندہ کون ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔